बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज से हम वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले के अंदर हम आप कौम बनी इसराइल के हवाले से मुकम्मल मालूमात, इनके आगाज़ से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको तफसीलन आगाह करें। बाज़ मुफस्सरीन और रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल का आगाज़ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हुआ, जबकि बाज़ का ख्याल है कि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू होकर इंशाअल्लाह इसको आज की दुनिया तक लेकर चलेंगे और इसमें उन सारे पैगंबर जो बनी इसराइल पर नाजिल हुए, उन सब के बारे में आपको तफसीलन आगाह करेंगे। नाज़रीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत के 14 बरस बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बिशारत इसहाक़ के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस से ज़ायद और आपकी वालिदा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 90 बरस थी। कुरान करीम में इसकी बिशारत यूँ ही जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और हमने इसे खुशखबरी दी। इसहाक़ अलैहिस्सलाम की गैर की ख़बरें बताने वाला नबी हमारे कुर्बो ख़ास के सज़ावारों में, और हमने बरकत उतारी इस पर और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर और इनकी औलाद में कोई अच्छा काम करने वाला और कोई अपनी जान पर सरी जुल्म करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मुकामात पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 40 बरस की उम्र में रफ़का बिनते बतावील से शादी की। रफ़का बांझ थी। आपने इसके लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वां साहबजादे अता किए। बड़े लड़के का नाम ऐसू था, अहले अरब इन्हें ईस कहते हैं और रोम के वालिद हैं। दूसरे साहबजादे जो कि अपने भाई से बिल्कुल जुड़े हुए थे वो याकूब हैं, जिनकी तरफ बनी इसराइल मंसूब हैं। अहले किताब का कहना है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ईसू से याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते थे, क्योंकि पहली औलाद थे, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बीवी रफ़का याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी क्योंकि वो छोटे साहबजादे थे। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम मोमर और ज़ईफ़ हो गए, आपकी बिनाई कमज़ोर हो गई, तो एक दिन आपने अपने बेटे से खाने की ख्वाहिश की और इसे हुक्म दिया कि शिकार करके लाओ, इसे ज़िबा करो और खाना तैयार करके लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। ऐस शिकारी थे, शिकार की तलाश के लिए रवाना हो गए। ऐस की वालिदा रफ़का ने अपने बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को फरमाया कि बकरियों के गले से 2 उम्दा बकरियों के बच्चों को ज़िबा करो और अपने वालिद गिरामी की पसंद के मुताबिक खाना तैयार करो और अपने भाई के वापस आने से पहले पहले खाना पेश कर दो ताकि तुम्हारे वालिद गिरामी तुम्हारे लिए दुआ कर दें। माँ ने ऐस के कपड़े याकूब अलैहिस्सलाम को पहना दिए और याकूब के कंधों और गर्दन पर बकरी के बच्चों की खालें डाल दी, क्योंकि ऐस के जिस्म पर कसरत से बाल थे और याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे। जब याकूब अलैहिस्सलाम खाना लेकर वालिद गिरामी के करीब आए तो वालिद ने पूछा कि तुम कौन हो? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा हूँ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने साथ चिमटा कर इनके जिस्म को टटोला फरमाने लगे, आवाज़ याकूब की है और लेकिन कपड़े और जिस्म ऐस का। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खाना तनावुल फरमाया, फिर दुआ की कि अल्लाह आलमीन अपने भाइयों में से कदर व मंजिलत के एतबार से फ़ौक़ियत अता फ़रमाए, इन्हें और इनके कबाइल और नस्ल में नबूवत अता फ़रमा और कसरत औलाद और रिज़्क़ से माला माल फरमा। जो ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद गिरामी की ज़ियाफ़त और ख़िदमत में सर अंजाम देकर बाहर निकले, ऐस अपने वालिद की ख्वाहिश हुक्म के मुताबिक शिकार का गोश्त तैयार करके हाज़िर खिदमत हो गए। वालिद गिरामी ने पूछा, बेटा ये क्या है? ऐस ने जवाब दिया, अब्बा जी ये खाना है जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। फरमाया, क्या अभी थोड़ी देर पहले तो खाना नहीं लेके आया था? मैंने इसे तनावुल फरमाया है और तुम्हारे लिए दुआ की है। ऐस ने अर्ज़ की, कसम बाखुदा मुझे तो इल्म ही नहीं, समझ गए कि भाई याकूब हसूल दुआ में सबकत ले गए हैं। बड़ा गुस्सा आया और वालिद गिरामी के वसाल के बाद भाई को कत्ल करने की धमकी दी। नीज़ अपने वालिद से मखसूस दुआ के अलावा और दुआ करने की दरख्वास्त की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की कि अल्लाह आलमीन ऐस की औलाद के लिए उम्दा ज़मीन और फलों और रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमा। माँ ने जब बेटे ऐस के इरादे को भांप लिया कि वो अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम को कत्ल के दर पे है, तो बेटे को याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ऐस के गुस्से को ठंडा होने तक सरजमीन हरान में अपने मामू लाबान के पास चला जाए। मामूज़ाद बहन से शादी भी कर ले। अपने शौहर इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कहा कि आप भी इसे इजाज़त दें, इसे वसीयत कर दें और इसके लिए दुआ भी फरमा दें।
حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے روانہ فرما دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام والدین کی دعاؤں کا زاد راہ ساتھ لے کر دن کے آخری حصے میں حران کی طرف چل پڑے۔ دوران راہ رات کے سائے چھا جانے کی وجہ سے آپ ایک جگہ محو استراحت ہو گئے، ایک پتھر کو سرہانہ بنایا اور نیند کے مزے لینے لگے۔ اسی دوران خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیری اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیرہ عطا فرما۔ یہ زمین تیرے اور تیرے بعد آنے والی تیری نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ جب بیدار ہوئے تو خواب کی فرد پر خوشی سے جھوم اٹھے، منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو عبادت الہیہ کے لیے یہاں عبادت خانہ تعمیر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی پہچان اور شناخت باقی رہے، اور اس جگہ کا نام بیت العیل مقرر کر دیا، یعنی بیت اللہ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اب بیت المقدس ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو اس کی تفصیل کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ بیداری کے بعد سفر کو جاری رکھا، بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں اپنے ماموں کے ہاں پہنچ گئے۔ ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا ضعف بصارت کی مریض اور کریات النظر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے کہا کہ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ماموں نے یہ شرط عائد کر دی کہ اگر 7 برس تک تم میری بکریاں چراؤ تو پھر میں تمہاری شادی کی صورت نکل سکتی ہے۔ جب 7 سالہ بکریاں چرانے کی شرط حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبول کر لی اور شرط پوری کرنا شروع کر دی، 7 سالوں کی تکمیل کے بعد ماموں لابان نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شب زفاف گزارنے کے لیے دلہن کے پاس گئے، دیکھا تو بڑی بیٹی لیا ہے۔ صبح ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا، آپ نے لیا کو میرے پلے باندھ دیا۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی پیا سہار جائے۔ ہاں اگر تو لیا کی بہن راحیل کو چاہتا ہے تو 7 سال مزید میری بکریاں چراؤ، پھر میں تمہاری شادی اس سے کر سکتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، تب راحیل کو بھی ان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس وقت ان کے دین میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، بعد ازاں تورات کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ لابان نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کو ایک ایک باندھی دی۔ لیا کو جو باندھی دی اس کا نام زلفا اور راحیل کو جو باندھی دی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ضعف اور حسن جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں لیا کے بطن سے سب سے پہلے روبیل نامی بیٹے نے جنم لیا، پھر شامون، پھر لاوا، پھر یہوذا۔ راحیل کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہیں غیرت آئی، انہوں نے اپنی باندھی بلہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبا کر دی۔ آپ نے اسے وطا کی جس کے نتیجے میں بلہا باندھی نے دان بیٹے کو جنم دیا۔ پھر بلہا سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ لیا نے بھی یہ دیکھتے ہوئے اپنی باندھی زلفا سے اپنے شوہر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبا کر دیا۔ زلفا نے آپ کے 2 بیٹوں کو جنم دیا، نام جاد اور اشیر تھے۔ پھر لیا کے ہاں 5واں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اساخر تجویز کیا گیا۔ پھر 6واں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام زابلون رکھا گیا۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا مقرر کیا گیا۔ تو اس طرح یعقوب علیہ السلام کی لیا سے 7 اولادیں ہوئیں۔ حسین و جمیل بیوی راحیل جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے راحیل کی فریاد کو سنتے ہوئے دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بیٹا عطا فرمایا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع تھا، جنہیں زمانہ یوسف کے نام سے جانتا ہے۔ یہ تمام خاندان حران میں ہی مقیم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی دونوں صاحبزادیوں سے شادی کر لینے کے بعد بھی 6 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے حران میں مدت اقامت 20 سال ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سبب سے لابان کو بکریوں اور مال مویشی میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔
20 سال کی مدت اقامت کے بعد آپ نے اپنے ماموں سے اجازت طلب کی کہ اب مجھے اہل خانہ کے ہاں جانے دیا جائے۔ مہربان اور قدر شناس ماموں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے میرے مال و مویشی میں بے پناہ اضافہ فرمایا، لہٰذا میرے مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے اس سال بچے دینے والی ہر وہ بکری دے دیں جو مختلف رنگ کی ہو، اور وہ ہر وہ حاملہ بکری دے دیں جو سفید اور سیاہ داغ والی ہو، اور بغیر سینگوں والی سفید بکریاں ماموں نے پیشکش قبول کی۔ پھر ان کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیان کردہ صفات کے مطابق بکریوں کو ریوڑ سے جدا کیا تاکہ ان کی صفات والی بکریاں عمدہ نسل کو جنم دیں۔ یہ قافلہ اپنے مال مویشی سمیت اپنے آبائی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ 3 دن تک یہ قافلہ چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور اخروٹ کے درختوں کی 2 تر شاخیں لیں انہیں، اور بکریوں کے پانی پینے کی جگہ ان دونوں کو نصب کر دیا تاکہ بکریاں اس کی طرف دیکھ کر گھبرائیں، دوڑیں تو ان کے پیٹ میں بچے حرکت کریں تاکہ ان کا رنگ بھی ان جیسا ہو جائے۔ یہ چیز خر کے عادات اور اقسام معجزات میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی بکریوں، چوپایوں اور غلاموں کی بہتات ہو گئی۔ اس کثرت اموال نے ماموں کی خاندان کی توجات کا رخ مزید ان کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب آپ اپنے آبائی گاؤں اور قوم کی طرف واپس تشریف لے جائیں، اور ساتھ ہی ادا کیا کہ ذات الہی اس کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ حکم خداوندی پیش کیا، سب قبول کرتے ہوئے آپ کی پیروی میں چلنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے مال مویشی اور اہل خانہ کو لیا اور چل دیے۔ اس دوران راحیل نے اپنے والد کے بتوں کو چرا لیا۔ جب یہ قافلہ حدود شہر کو تجاوز کر چکا تو لابان اور اس کی قوم انہیں آ ملی۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر اظہار رتاب کرنا شروع کر دیا کہ بتائے بغیر آپ شہر سے کیوں چلے آئے اور کس لیے ہمیں آگاہ نہ کیا۔ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور باجے طبل بجاتے ہوئے آپ کو روانہ کرتے اور اپنی بیٹیوں اور اولادوں کو الوداع کہتے، اور کس لیے تم ہمارے بتوں کو اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ راحیل بت چرا کر لے آئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بت نہیں لائے۔ ابان بتوں کی تلاش کی غرض سے بیٹیوں اور بانیوں کے خیموں میں داخل ہوا، لیکن اس سے بتوں کا نام و نشان نہ مل سکا۔ راحیل نے وہ بت پالان کے نیچے کمبل میں چھپا رکھے تھے اور پالان کے اوپر خود بیٹھی تھی۔ تلاش کے وقت وہ نہ اٹھی اور ادھر پیش کر دیا کہ وہ حائضہ ہے۔ لابان بتوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت انہوں نے جلاد نامی ٹیلے پر بیٹھ کر عہد کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لابان کی بیٹیوں کی موجودگی میں اور شادی نہیں کریں گے، اور اس ٹیلے سے دوسرے شہر کی طرف لابان نہ جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے پھر کھانے کا اہتمام کیا اور ان کے ساتھ قوم نے مل کر کھانا کھایا۔ دونوں نے پھر ایک دوسرے کو الوداع کہا اور اپنے اپنے شہروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ارض سعیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے ملاقات کی اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی جانب البرت کو بھیجا کہ اس کے لیے اظہار عجز کرتے ہوئے معذرت کرے۔ البرت واپس پلٹا اور اس نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ عیسو 400 سواروں کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر عاجزی اور انکساری سے دعا کی اور اس عہد و پیمان کو دہرایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور بارگاہ الہی میں درخواست پیش کی کہ بھائی عیس کے شر کو اس سے دور کر دے۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے عظیم ہدیہ تیار کرنے کا حکم دیا، جو کہ 200 بکریوں، 20 بکرے، 200 بھیڑوں، 20 مینڈے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائے، 10 بیل، 20 گدھی اور 10 گدھوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کو جدا گانا ریوڑ کی صورت میں ہانکتے ہوئے لے کر جائیں، اور ہر ریوڑ کے درمیان فاصلہ ہو۔ جب ایس ان سے ملے اور پہلے سے پوچھے کہ یہ کس کا مال ہے اور تم کس کے غلام ہو، تو جواب دے کہ تمہارے غلام یعقوب کا، جس نے میرے آقا ایس کو بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ اس طرح اس کے بعد والا ایسا ہی جواب دے، اس کے بعد والا ایسا ہی جواب دے، اس طرح ہر غلام ایس کو اسی طرح جواب دیتا آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، بانیوں اور 11 بیٹیوں کے ہمراہ ہر ایک سے 2 راتوں کی مسافت پیچھے رہ گئے۔ رات کو سفر جاری رکھتے اور دن کو چھپ جاتے۔ سفر کرتے کرتے جب تیسری رات گزر گئی، صبح کا اجالا ظاہر ہوا تو انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ آپ علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے انسان سمجھتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے پچھاڑ کر اس پر غلبہ پا لیا، مگر فرشتے نے اپنے انداز میں وار کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لنگڑا کر دیا۔ جب صبح کی روشنی پھوٹ گئی تو فرشتے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟
آپ نے فرمایا یعقوب۔ فرشتے نے کہا کہ آج کے بعد تمہیں اسرائیل کے سوا اور نام سے پکارا جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام و پہچان کیا ہے؟ فرشتہ غائب ہو گیا۔ تب آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، اور صبح کے وقت یعقوب علیہ السلام ایک ٹانگ سے لنگڑاتے چل رہے تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ارک النساء نہیں کھاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایس 400 آدمیوں کے ہمراہ ان کی جانب آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے سامنے آئے اور بھائی ایس کو 7 مرتبہ سجدہ کیا۔ اس وقت ان کے اسلام کا انداز یہی تھا، اور ان کی شریعت میں سجدہ مشروع و جائز تھا۔ جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تجدید کیا، ایسے ہی سجدہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والدین کریمین نے آپ کو کیا تھا۔ جب ایس نے چھوٹے بھائی کے آداب و سلام کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور ان کی پیشانی کو چوما، اور جذبہ ترحم کی بنا پر دوڑ پڑے۔ ایس نے نظر اٹھائی، عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو پوچھا کہاں سے یہ تیرے پاس آئے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے غلام یعقوب کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ باندیاں اور ان کے بیٹے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے ایس کو سجدہ کیا۔ بڑی بیوی لیا اور اس کے بیٹوں نے سلامی کے لیے سجدہ کیا۔ بعد ازاں راحیل اور اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے باصرِ عرض کی کہ ان کی طرف سے ہدیہ کو قبول فرمائیں۔ ایس نے ہدیہ کو قبول کیا اور واپس پلٹ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے ہمراہ سعیر کے پہاڑ کا ارادہ لیے ہوئے چل دیے۔ جب ساحور کے قریب سے گزرے تو وہاں آپ علیہ السلام نے ایک گھر اور چپاؤں کے لیے سائبان تیار کیا۔ پھر شخیم کی بستی پر یروشلم کے پاس سے گزرے تو بستی سے پہلے ہی ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اور وہاں شخیم بن جمور سے قطع زمین 100 بھیڑوں کے عوض خرید لیا۔ فی الحال وہاں ایک خیمہ تان کر ایک ذبح خانہ تعمیر کیا اور اس کا نام ایل اسرائیل کا خدا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت کی تعمیر کا حکم فرمایا کہ اس میں الہی کا ذکر بلند ہوا، اور یہی مبدا و بیت المقدس ہے، جسے ان کے بعد حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ازسر نو تعمیر فرمایا تھا، اور اسی جگہ پر وہ پتھر تھا جسے آپ علیہ السلام نے سرہانہ بنا کر آرام کیا تھا اور حسین خواب دیکھا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پتھر پر بطور علامت تیل لگا دیا تھا، جس کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اہل کتاب نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صاحبزادی دینا جو کہ لیا سے تھی، اس مقام پر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ شخیم بن نمور جس سے آپ علیہ السلام نے قطع زمین خریدا تھا، وہ دینا کو زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو پیغام بھیج دیا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ تم ختنہ زدہ نہیں، اور ہم ایسے لوگوں سے رشتہ داری نہیں کرتے جو ختنہ کیے ہوئے نہ ہوں۔ اگر تم سب ختنہ کروا لو پھر ہمارے اور تمہارے مابین رشتہ داری کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے ختنہ کروا لیے۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہیں ختنہ سے سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سب کو قتل کر دیا۔ شخیم اور اس کے باپ جمور کو بھی طے کر دیا۔ ان کے عمل کبھی اور کفر کی بنا پر اور بتوں کو پوجنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں جہنم واصل کر کے ان کے مال و اسباب بطور مال غنیمت لوٹ لیے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری حسین و جمیل بیوی راحیل کے ہاں حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کی مشقت سے حضرت راحیل وصال فرما گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحم افراس میں دفن کر کے ان کی قبر پر ایک پتھر رکھ دیا۔ وہ مشہور پتھر ان کی قبر پر آج تک موجود ہے۔ بنیامین کی پیدائش کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند ہو گئے۔ لیا سے روبیل، شامون، لاوا، یہوز، اساخر، زابلون۔ راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام۔ راحیل کی باندی سے دان اور نقتالی، لیا کی باندی سے جاد اور اشیر علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سرزمین کنعان کی ایک بستی جبرون میں آ کر اپنے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس سکونت اختیار کر لی، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہو گئے اور 180 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ کے بیٹوں ایس اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی اسی جگہ پر دفن کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔
اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے واقعات سے مکمل طور پر آگاہ کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔